बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल नर्सिंग एकेडमी। आज की वीडियो का टॉपिक है हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ सेफ्टी एंड रिस्क मैनेजमेंट, जो कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का यूनिट 7 है। ये हमारे पास आज के ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसमें हम सेफ्टी के बारे में सीखेंगे, रिस्क के बारे में, और उनके जो है मैनेजमेंट हम किस तरीके से कर सकते हैं, और वो फैक्टर्स जो कि सेफ्टी को अफेक्ट करते हैं, और कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो कि हम पेशेंट की सेफ्टी के लिए यूज़ करते हैं हॉस्पिटल साइड पे, क्लिनिकल साइड पे। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। सेफ्टी जो है वो क्या है कि किसी भी फिजिकल या साइकोलॉजिकल इंजरी से जब हम आज़ाद होते हैं, जब हमें किसी फिजिकल और साइकोलॉजिकल इंजरी का ख़तरा नहीं होता, तो वो हमारे पास क्या होता है, जब हम उससे सेव होते हैं तो वो हमारे पास अपनी सेफ्टी कहलाती है। ये हमारे पास एक बेसिक ह्यूमन नीड है। हमारे पास फिजियोलॉजिकल नीड्स के बाद सबसे पहले हमारे पास सेफ्टी जो है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हमारे पास सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीड्स में से आती हैं। अब हमारे पास रिस्क क्या है? रिस्क जो है किसी भी खतरे की तरफ जो है वो एक अलार्मिंग साइन होता है, एक चांस होता है कि आप जो है उस डेंजर के साथ आप एक्सपोज हो गए हो, तो वो आपको जो है वो नुकसान पहुंचाएगा। तो ये क्या है, हमारे पास एक चांस होता है। तो ये चांस एक्सपोजर हमारे पास क्या कहलाता है? रिस्क कहलाता है। और हैजर्ड, हैजर्ड हम उस एजेंट को बोलते हैं जिसके अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, इस वजह से हम उसको हैजर्ड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी साइंस लैब में आप जाएं तो उनमें जो ख़तरनाक एसिड्स होंगे तो उनमें हैजर्ड्स उनके ऊपर साइन बना होता है, क्योंकि वो क्या होता है कि वो आपकी स्किन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। या फॉर एग्जांपल, अगर कहीं पे कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ भी हैजर्ड का साइन लगा होता है। इट मीन्स कि वो कंस्ट्रक्शन साइट भी अगर आप वहाँ जाएंगे तो आप गिर सकते हैं, आप जो है ना, आपको नुकसान पहुंच सकता है। तो वो एबिलिटी जो कि एक एजेंट के अंदर होगी कि वो अपने को नुकसान पहुंचा सके, तो वो आपको हैजर्ड कहलाता है। रिस्क जो है वो एक्यूट भी हो सकता है, इंटरमीडिएट भी हो सकता है, एंड क्रॉनिक भी हो सकता है। अब एक्यूट किस तरीके से होगा? एक्यूट जो है ये हमारे पास कोई भी सडन इवेंट जो है वो अकर हो सकता है। जिस तरह कोई पर्सन गिर सकता है, उसको करंट लग सकता है, उसको रेडिएशन जो है वो उसके साथ वो एक्सपोज हो सकता है। तो ये हमारे पास क्या होता है, एक क्विकली जो होता है हेल्थ क्राइसिस होता है, जो कि आपको डायरेक्ट डेथ की तरफ या कॉम्प्लिकेशंस की तरफ लेकर जाता है। इंटरमीडिएट जो रिस्क होते हैं वो कौन से होते हैं कि ये ऐसी प्रॉब्लम होती हैं जो कि ना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती हैं और ना ज़्यादा स्लो होती हैं। जिस तरह हमारे पास ब्लड में लिपिड का लेवल का ज़्यादा हो जाना, ब्लड प्रेशर जो है उसका ज़्यादा होना, और ओबेसिटी। तो ये इस तरह के रिस्क होते हैं जो कि हमें नुकसान की तरफ तो लेकर जाते हैं, लेकिन ना ये इतने तेज़ होते हैं और ना ये इतने स्लो प्रोसेस होते हैं। ये अपने इंटरमीडिएट यानी ये दरमियानी रास्ते से होते हैं, मतलब कि ये ना ज़्यादा होंगे और ना कम होंगे। क्रॉनिक हमारे पास जो है उसमें वो अनहेल्दी डाइट, जो है अनहेल्दी एक्टिविटीज़ हो गई, या जो फिज़िकल इनएक्टिविटी हम शो करते हैं, तो इनमें हमारे पास वो एक्टिविटीज़ और वो बिहेवियर रिस्क आएंगे जो कि हमें क्रॉनिक टाइम पर जो है वो असर करती हैं। जिस तरह अगर कोई पर्सन टोबैको यूज़ कर रहा है, यानी वो जो है स्मोकिंग कर रहा है, वो अनहेल्दी ड्रग्स जो है वो ले रहा है, तो ये उसका असर जो होगा वो शायद उस टाइम पे ना हो, लेकिन उसकी ज़िंदगी जितनी जितनी आगे बढ़ती जाएगी तो उसको वो नुकसान फिर बाद में होता रहता है, अपने जो उसकी जो लेट एज होती है ये उसमें होता है। तो ये क्रॉनिक रिस्क हमारे पास आते हैं। अब डिफरेंट फॉर्म है हमारे पास हैजर्ड की। हैजर्ड क्या था कि हर वो चीज़ जिसके अंदर एबिलिटी हो कि वो आपको नुकसान पहुंचा सके, उसके फिर डिफरेंट फॉर्म्स हैं। फिजिकल हैजर्ड हमारे पास क्या होता है, नॉइस यानी शोर आपको नुकसान पहुंचा सकता है, स्लिपरी फ्लोर्स आप उस पर स्लिप कर सकते हैं, पुअर लाइटनिंग के थ्रू आप गिर सकते हैं, और फायर हो गया, आग हो गई। तो ये क्या है, वो फिजिकल हैजर्ड्स हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। केमिकल हैजर्ड, जिस तरह हमने एसिड्स की बात की, इसी तरह टॉक्सिक जो प्रॉपर्टीज होती हैं हमारे पास गैसेस की, फ्यूल्स की, डस्ट एंड लिक्विड्स, तो वो क्या है, केमिकली हैजर्ड्स हैं। रेडिएशन क्या है, जिस तरह गामा रेज हो गई, माइक्रोवेव अल्ट्रावायलेट रेज हो गई, तो ये हमारे पास क्या है,
یہ وہ ریڈیشنز ہیں جو کہ نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ اب ایرگونامکس کیا ہوتا ہے کہ جب اکوپمنٹ جو ہے اس کی جو ڈیزائننگ ہے وہ صحیح طریقے سے نہ ہو، ہمارے پاس ورک اسٹیشن مطلب جہاں پر ہم ورک کر رہے ہیں وہاں پر ہم بار بار ریڈیشنز کے ساتھ ایکسپوز ہو رہے ہیں، ورک فلو جو ہے وہ زیادہ ہے، یا میتھڈ یا مینول ہینڈلنگ اس کے تھرو جو ہے وہ ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے، کہ مطلب اگر ہم کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر ورک فلو زیادہ ہے، یا جہاں پر جو ہے صحیح میتھڈ یوز نہیں ہو رہے، اور یہاں پر جو ہے جو ریڈیشنز ہیں ان کے ساتھ یا ریڈیشن ڈیوائسز ہیں ان کے ساتھ ہماری مینول تعلق آتا ہے، مینول ہینڈلنگ آتی ہے، کہ ہم اس کو خود ہی جو ہے اس کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، تو یہ کیا ہوتا ہے ریڈیشن جو ہے ہمارے پاس ریڈیشن ہیزرڈس ہمارے پاس ہو گئے۔ اب سائیکولوجیکل ہیزرڈس میں ہمارے پاس کیا آئے گا، جو کہ ہمارے برین کو، ہمارے جو مینٹل ہیلتھ ہوتی ہے اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، جس طرح ورک لوڈ ہو گیا، ڈسکریمنیشن ہو گیا، اگر ایک جگہ پر جو ہے وہ بہت زیادہ فرق ہو رہا ہے، ہائی لوور کا فرق ہو رہا ہے، بلیک اینڈ وائٹ کا فرق ہو رہا ہے، جینڈر کا فرق ہو رہا ہے، تو وہاں بھی آپ کو کیا ہو سکتا ہے، آپ کے سائیکولوجیکل جو ہے یہ ہیزرڈز ہوتے ہیں جو آپ کی مینٹل ہیلتھ کو نقصان، اگنورنس ہو گئی، نیگلیجنس، ہیریسمنٹ، پبلک ڈیلنگ، تھریٹ آف ڈینجر، یہ سب کیا ہیں ہمارے پاس سائیکولوجیکل ہیزرڈز میں آتے ہیں۔ بایولوجیکل ہیزرڈ جس طرح بیکٹیریا، وائرسز، فنجائی، انسیکٹ بائٹ ہو گئے، پلانٹ، برڈ، جو بھی لیونگ آرگینزم جو ہے وہ اتنی ایبیلٹی رکھتا ہے کہ وہ آپ کو انفیکٹ کر سکے، تو آپ کو نقصان پہنچا سکے، تو وہ بایولوجیکل ہیزرڈز ہو گیا۔ جس طرح ہم نے رسک کی بات کی کہ رسک ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ چانس آف اکرنگ آف اے ڈیزیز یا چانس آف اکرنگ آف اے ہیزرڈ، تو یہ ہمارے پاس، اب ہم اس رسک کو جو ہے وہ مینج کس طریقے سے کرتے ہیں۔ رسک مینجمنٹ ہمارے پاس کیا ہے، ایک کمپلیکس پروسیسز ہے جس میں کیا کیا انوالو ہوتا ہے۔ پہلے ہم اس رسک کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کون سا رسک ہے، آیا یہ ایکیوٹ ہے، یہ انٹرمیڈیٹ ہے، یہ کرونک ہے۔ اس کے بعد ہم اس کی انالائسس کرتے ہیں کہ اس کے جو ہے ہم ڈیپ انسائٹس کو دیکھتے ہیں، اینڈ دین ہم وہ میتھڈز، وہ پروسیجرز پرفارم کرتے ہیں جو کہ ان رسک فیکٹرز کو کیا کریں، ایلیمینیٹ کر سکیں، وہ فیکٹرز جو کہ سیفٹی کو افیکٹ کرتے ہیں۔ جس طرح ہمارے پاس ایج اور ڈیولپمنٹ آ گئی، جو ہمارے پاس ینگ چائلڈ ہمارے پاس ہوتے ہیں، تو یہ بھی کیا ہوتے ہیں کہ سیفٹی جو ہے وہ ان کو بھی افیکٹ کر سکتی ہے، یعنی جتنا جتنا جو ہے ان کی ایج کم ہوتی ہے تو ان کو اتنا سینس نہیں ہوتا۔ جس طرح اگر ہم بچوں کی مثال لیں تو بچے جو ہوتے ہیں وہ ہر ایک چیز کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ میرے لیے اچھا ہے، یہ میرے لیے برا ہے، تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے ان کی سیفٹی کو ان کو جو ہے نا ہمیں نگرانی میں رکھنا ہوتا ہے بچوں کو، اس لیے کہتے ہیں کہ ہر ایک جو خطرے والی چیز ہے وہ بچوں کی پہنچ سے دور رکھنی چاہیے۔ اس طرح ڈفرینٹ لائف سٹائلز ہو گئے، اگر کوئی بندہ جو ہے وہ اتنا کیپیبل ہے کہ وہ اپنی سیفٹی جو ہے اس کو مینٹین رکھ سکتا ہے، تو وہ فائنینشلی وہ اتنا انڈیپینڈنٹ ہے، اور اگر ایک بندہ ہے وہ فائنینشلی اتنا انڈیپینڈنٹ نہیں ہے تو وہ اسی طرح ہر ایک یا بایولوجیکل ہیزرڈس ہو گئے یا سائیکولوجیکل جو بھی ہوگا تو یہ اس کی طرف زیادہ ولنریبل ہوں گے۔ اسی طرح موبیلٹی سٹیٹس ہو گئے، سینسری پرسیپشن، سیفٹی اویئرنیس ہو گئی، کمیونیکیشن، کوگنیٹو امپیئرمنٹ، انوائرمنٹل فیکٹر جس میں ہمارے پاس ہے ہیلتھ کیئر سیٹنگ آ گئے، ہوم اینڈ کمیونٹی سیٹنگ ہمارے پاس آ گئی۔ اب جو ہم نے انوائرمنٹل ہیزرڈس کی بات کی تھی تو ان میں ہمارے پاس کیا آتا ہے کہ جب انوائرمنٹ سے ہمیں کسی چیز کا خطرہ ہوتا ہے، اب ہمارے انوائرمنٹ میں پولوشن بھی آ سکتا ہے، الیکٹریسٹی آ سکتی ہے، ریڈیشنز ہمارے پاس آ سکتے ہیں، نیچرل ڈیزاسٹر، زلزلے آ گئے، سیلاب، سونامیاں وغیرہ، وائلنس آ گئے، اور ایکسیڈنٹس، یہ ہمارے پاس کیا ہیں، انوائرمنٹل ہیزرڈس ہیں۔ ایکسٹریم ٹمپریچر، پوائزن ہو گیا، مشینری ہو گئی، مائکرو آرگینزمز ہو گئی۔ اب یہ وہ کون سے ہیزرڈز ہیں جو ان کے ساتھ انوائرمنٹ میں ہمارا کیا ہوتا ہے، ایکسپوجر ہوتا ہے۔ اب وہ ہیزرڈز یعنی وہ خطرے جن کے ساتھ ہمارا ہاسپٹل میں انٹریکشن آتا ہے، جس میں الیکٹریکل ہیزرڈز ہمارے پاس ہو گئے، ریڈیشنز ہو گئے ڈفرینٹ مشینز میں،
اس طرح ہمارے پاس اکوپمنٹس ہو گئی، اگر وہ آؤٹ آف آرڈر ہیں اور وہ جو ہے فار ایگزامپل یہاں پر جو ہے اگر ایک ویل چیئر کی ایگزامپل بھی یہاں دی گئی ہے کہ اگر ویل چیئر میں پرابلم ہے تو وہ بھی پیشنٹ کے خطرہ بن سکتی ہے، اگر لائٹننگ میں پرابلم ہے تب بھی جو ہے مسئلہ بنے گا، اگر بی پی اپریٹس، اسٹیٹوسکوپ وغیرہ پر جتنے بھی ہمارے پاس میڈیکل اکوپمنٹس ہیں اگر ان میں پرابلم ہے تو وہ بھی ہیزرڈز ہوتے ہیں ہاسپٹل کے۔ اسی طرح ہمارے پاس مرکری اسپل ہوگی، یہ جو ہمارے پاس تھرمامیٹر ہوتا ہے یہ بہت زیادہ نازک ہوتا ہے، یہ جلدی ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس جب ہم ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں تو ان میں ہمارے پاس ورک پلیس وائلنس آ سکتا ہے، ایکسیڈنٹس آ سکتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ ہاسپٹل بیس ہے، جن میں سٹریس ہو گیا، نان اسٹیرائل ٹیکنیک سے جب ہم سرنجز اور ڈرپس کو یوز کریں گے، باڈی مکینکس جب ہمارے پاس صحیح طریقے سے نہیں ہوں گے، تو یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہیزرڈز ان ہاسپٹل ہیں۔ ان میں پھر ہمارے پاس جو نیڈل اسٹک انجری ہے وہ ہمارے پاس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اب نیڈل اسٹک انجری کیا ہوتی ہے کہ جب ہاسپٹل سائٹ پہ جو ہے نان اسٹیرائل ٹیکنیکس کی وجہ سے جب ہمیں کوئی سرنج اور جو ہے اس کا نیڈل، اگر ہم نے کسی پیشنٹ کو فار ایگزامپل کوئی انجیکشن لگایا ہے اور اس کا نیڈل جو ہے وہ ہمارے اسکن کے ساتھ لگ جائے تو جو ہمارے پاس اس میں کس چیز کا خطرہ آ جاتا ہے؟ HIV، ہیپاٹائٹس بی، ہیپاٹائٹس سی، یہ وہ ڈیزیز ہوتی ہیں جو بلڈ کے تھرو ٹرانسمٹ ہو سکتی ہیں۔ تو یہ نیڈل اسٹک انجری جو ہے وہ ان سب ہیزرڈز میں موسٹ امپورٹنٹ ہے ہاسپٹل سیٹنگز کے حوالے سے۔ اب ہم اسیس کس طریقے سے کرتے ہیں انوائرمنٹل ہیزرڈز کو؟ ایک نرس جو ہوگی وہ ضرور انوائرمنٹ کے جو تھریٹس ہوتے ہیں، انوائرمنٹ جو ہیزرڈز ہوتی ہیں وہ اسیس کرتی ہے تاکہ اپنے جو کلائنٹ ہے، اپنے جو پیشنٹ ہے اس کو سیفٹی پرووائڈ کر سکیں۔ ان میں ہمارے پاس وہ کس طریقے سے کرے گی کہ کلائنٹ کے جو انوائرمنٹ ہے اس کو اسیس کرے گی، انڈیویجول اس کے جتنے رسک فیکٹرز ہیں اس کو اسیس کرے گی، اس کے ہوم ہیزرڈ یعنی اس کے گھر میں کتنے مطلب وہ کتنے ہیزرڈز کی طرف وہ ایکسپوز ہوا ہے، اس کے میڈیکیشن اور جو پروسیجر ہو رہا ہے اس کو وہ اسیس کرے گی تاکہ اس میں کوئی ہیزرڈز وغیرہ تو نہیں ہے۔ اب وہ کون سے پریونٹیو میئرز ہیں جو کہ ایک پیشنٹ کی سیفٹی کے لیے کیے جاتے ہیں کہ ہم اس میں کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک کلائنٹ کو جس یونٹ میں وہ ہوتا ہے اس کی ہم اورینٹیشن کراتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس اورینٹیشن میں پیشنٹ جو ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی ایمرجنسی سچویشن آ گئی تو اس میں اس نے کیا کرنا ہے۔ فار ایگزامپل جو ہمارے پاس فائر کے لیے گیسز جگہ جگہ پر ایمرجنسی سچویشن کے لیے گیسز رکھے ہوتے ہیں تو ہم ان کو ان کے بارے میں بتاتے ہیں، اور ہمارے پاس اگر وارڈ میں ڈفرینٹ مشینز ہیں تو ہم ان کو ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ مشین ہے، اس کو آپ نے یا ٹچ نہیں کرنا، یا یہ اس طرح سے یوز ہوتا ہے تو آپ نے اس کے ساتھ ایکسپوز نہیں ہونا۔ تو اس وارڈ کے جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہم کلائنٹ کے ساتھ اورینٹ کراتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس جو ہے انشور کرتے ہیں کہ جو پیشنٹ ہو اس کی بیسک نیڈز کمپلیٹ ہو، یعنی اس کے آکسیجن صحیح طریقے سے مل رہی ہو، نیوٹریشن اس کا ٹھیک ہو، ٹمپریچر اس کا ٹھیک ہو، یا ہم نے جو ہے اس پیشنٹ کے بیڈ کے ساتھ جو ہے نا ہم نے ایک کال بیل اٹیچ کرنا ہوتا ہے کہ کوئی بھی، اور اس کو سمجھانا ہوتا ہے کہ اس کو یوز کیسے کرنا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی پیشنٹ کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ جو ہے وداؤٹ اینی انکنوینئنس وہ کال بیل جو ہے اس کو اس کے ہیلپ سے وہ پیشنٹ اپنے ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کو بلا سکے۔ ہمارے پیشنٹ کے روم میں پراپر لائٹنگ ہونی چاہیے، اس سے ان کے گرنے کا خطرہ نہیں ہوگا۔ ہم نے اپنے بیڈ کو جو ہے وہ لاک رکھنا ہوتا ہے اور لو پوزیشن میں رکھنا ہوتا ہے۔ ہم نے انفیکشن کنٹرول میئر یوز کرنے ہیں جس میں ہینڈ واشنگ آتا ہے، پراپر ایسیپٹک ٹیکنیکس ہمارے پاس آتے ہیں۔ اس طرح ہم نے جو ہے سپرویژن کرنا ہے کنفیوز پیشنٹ کو، ان کی کاؤنسلنگ کرنی ہے، ان کو سمجھانا ہے۔ ہم نے اپنے تمام ایکوپمنٹس جو ہیں وہ ایزی ٹو اپروچ رکھنے ہیں تاکہ ایمرجنسی سچویشن میں کچھ بھی پرابلم نہ ہو۔ ہم نے ریسٹرین یوز کرنا ہے اگر ہمیں ضرورت ہے۔ ریسٹرین ہمارے پاس آگے آ رہا ہے، یہ ہمارے پاس ایسے ڈیوائسز یوز ہوتے ہیں جو کہ ہم پیشنٹ کی سیفٹی کے لیے یوز کرتے ہیں۔ ہم نے اپنے پیشنٹ کو کلین اینڈ کام انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا ہے، پروسیجرز اور پلان ہم نے ان کو سمجھانے ہیں۔
جو اب کال بیل جو ہم نے ان کے بیڈ سائڈ پہ لگائی ہیں، ہم نے ان کو پراپر آنسر کرنا ہے. ان کے لیے جو ہے ایسے احتیاطی تدابیر یوز کرنی ہیں جہاں پر وہ اپلیکیبل ہو سکے. یعنی ڈفرینٹ پیشنٹس کے ڈفرینٹ پریکاشنز ہوتے ہیں، تو ہم نے جہاں پر اپلیکیبل ہو وہاں پر ہم نے یوز کرنے ہیں. ہم نے جو ہاسپٹل کی جو فلور ہوتا ہے اس کو ہم نے نان سلپری جو ہے وہ مینٹین رکھنا ہوتا ہے. ہم نے ویل فٹڈ فٹ ویئر، جو ہمارے پاس جوتے ہوتے ہیں، چپل ہوتے ہیں، وہ ہم نے ان کو جو ہے فٹ جو ہے وہ پرووائڈ کرنے ہوتے ہیں. ہم نے اپنے فلور سرفیس کو کلین اینڈ ڈرائی رکھنا ہے. اور جو ہمارے پاس پیشنٹس کے 6 بیسکس رائٹس ہے، جس میں رائٹ پیشنٹ، رائٹ میڈیسن، رائٹ ڈوز، رائٹ روٹ، رائٹ ٹائم اینڈ رائٹ ڈاکومنٹیشن آتی ہیں، ان کو ہم نے فلفل کرنا ہے. پریونٹیو میئرز میں ہمارے پاس وہ تمام سیفٹی پالیسیز اور پروسیجرز آتی ہیں جن کے بارے میں ہم نے اپنے کلائنٹس کو اویئر کرنا ہوتا ہے. ہم نے اپنے جو ہے کلائنٹس کو بھی جو ہے ایمرجنسی فون نمبر سے اورینٹ کرانا ہوتا ہے، اور ہمیں خود بھی جو ہے پتہ ہونا چاہیے. جس طرح ہمارے پاس فائر ہو گیا، سیکیورٹی سروسز ہو گئی، تو یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ نمبر ہمارے پاس موجود ہونے چاہیے، ہمیں پتہ ہونے چاہیے. ویکسینیشن، ہیپاٹائٹس بی ویکسین، کہ اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ ہینڈل کرنا ہے، اس کو کس طریقے سے اسٹور کرنا ہے، وہ ہمیں پتہ. پراپر ویکسینیشن ٹیکنیکس ہمیں پتہ ہونی چاہیے. یونیورسل پریکاشنز کا ہمیں یوز کرنا آنا چاہیے، جس طرح ہینڈ واشنگ ہو گئے، پروٹیکٹیو میئر جس میں گلوز، گاؤن، کیپ، ماسک ایکسٹرا، اس میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں. تو اس کی جو یوز کرنے کے ٹیکنیکس ہے وہ ہمیں آنی چاہیے. ہم نے اپنے نیڈل کو جو ہے وہ ری کیپ نہیں کرنا، اس سے انفیکشن جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اور ڈینجر باکس جو ہے وہ ہم نے یوز کرنا ہوتا ہے. اگر ہمارے پاس کوئی بھی کہیں پر بھی جو ہے کوئی بھی ایسی ڈینجر چیزیں ہیں تو ہم نے کیا کرنا، اس کے پراپر ڈسپوزل کرنا ہوتا ہے. ہم نے اپنے جو ہے پراپر باڈی مکینکس کو جو ہے وہ یوز کرنا آنا چاہیے. ہمیں اکوپمنٹس کے بارے میں جو ہے وہ ہمیں آنا چاہیے. جس طرح ہم نے نیڈل اسٹرک انجری کی پہلے بھی بات کی، یہ ہمارے پاس موسٹ سیریس اور موسٹ امپورٹنٹ ایکسپوجر ہے ہیلتھ کیئر سیٹنگ میں، کیونکہ یہ کیا کاز کرتا ہے، بلڈ بورن ڈیزیزز کاز کرتا ہے. اگر آپ کا کسی پیشنٹ کو انجیکشن لگاتے وقت اس کی جو نیڈل ہے وہ آپ سے ٹچ ہو جائے اور جو ہے آپ کی اسکن کو وہ پینیٹریٹ کرے، تو یہ ہیپاٹائٹس اور ایڈز جیسی بیماریاں جو ہے اس کو جنم دیتا ہے. اگر ہمارے پاس کوئی بھی ایکسیڈنٹ اکر ہو جائے تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کے لیے پھر ہم باقاعدہ انسیڈنٹ رپورٹ بناتے ہیں. اس کو ہم انگلش میں آگے سیکھیں گے کہ انسیڈنٹ رپورٹ کس طریقے سے لکھا جاتا ہے. یہ وہ رپورٹ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی سچویشن کریٹ ہو گئی، کوئی بھی سین ہو گیا، کوئی بھی کیس ہو گیا، تو ہم اس کے بارے میں جو ہے پراپر لکھتے ہیں اور اس کو ہم اپنے سپروائزرز کو جو ہے اس انسیڈنٹ رپورٹ کے تھرو جو ہے وہ ہم ان کو انفارم کرتے ہیں. اب وہ اسپیسیفک سیفٹی، ابھی تک ہم نے جنرل سیفٹی پریونشنز پڑھے، جنرل پریونٹیو میئرز پڑھے. اب ہم وہ سیفٹی کنسرنز پڑھیں گے جو کہ ہاسپٹلز میں ہمارے پاس جو ہے اپلائی ہوتے ہیں، اور ہمیں ان کے بارے میں پتہ ہونے چاہیے، کیونکہ اسی کے بیس پر ہم اپنے کلائنٹس کو، ہم اپنے پیشنٹس کو جو ہے ڈفرینٹ ہیزرڈ سے ہم دور رکھ سکیں گے. جس میں ہمارے پاس جو پہلا ہے وہ ہے فال، کہ پیشنٹ کے گرنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو اس میں ہمیں پیشنٹ کے کیا کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں اس کو انوائرمنٹ کے ساتھ فیملیرائز کرنا ہوگا. ہم نے اس کو یہ سکھانا ہوگا کہ کال بیل کس طریقے سے یوز کرتے ہیں، بیڈ کو ہمیشہ لو پوزیشن میں رکھنا چاہیے، اور اس کے جو سائڈ ریز ہیں ان کو ہمیشہ لاک رکھنے چاہیے. جو نان سلپری جو ہمارے پاس ان کے جوتے ہوتے ہیں، چپل ہوتے ہیں، وہ نان سلپری ہونے چاہیے تاکہ وہ سلپ نہ ہو. اور ٹوائلٹ میں ہمارے پاس سیفٹی بارز ہونے چاہیے ویک پیشنٹس کے لیے. تو یہ کیا ہے، یہ سب چیزیں ہم کر کے ہم پیشنٹ کو گرنے سے بچا سکتے ہیں. اس طرح ہم نے ری اسٹرین کے بارے میں پڑھا. ری اسٹرین جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ اس میں ہم جو ہمارے جو لمز ہوتے ہیں اگر وہ ڈس لوکیٹ ہو جائے، فریکچرز ہو جائے، تو ہم جو ہے ان کی لوکیشن کو واپس صحیح کرنے کے لیے ہم ری اسٹرینز جو ہے وہ یوز کرتے ہیں. فریکچرز میں ہو گئے، انجری میں ہمارے پاس ہو گئے، اس میں ہم پہلے جو ہے کنسرن لیتے ہیں. یعنی ہم پہلے انفارم کنسنٹ، جو ہمارے پاس ایک فارم ہوتا ہے، اس میں ہم پیشنٹ سے یا ان کے اٹینڈنٹ سے جو ہے وہ اجازت لیتے ہیں. یہ ہمارے پاس بیلٹ یا سافٹ کلاتھ کے فارم میں ہونا چاہیے.
اور یہ ہمارے پاس ٹمپریری ہوتا ہے کہ جب تک وہ فریکچر، وہ جو بون بریک ہے یا جو انجری ہے وہ ٹھیک نہ ہو جائے، اور اس کو ہم نے اتنا ٹائٹ نہیں باندھنا کہ اس میں بلڈ سرکولیشن کمپرومائز ہو سکے، اور ہم نے جو ہے ہمیشہ جو ہے جو لمب ریسٹرین ہوتا ہے، ہم نے اس کو جو ہے لوز، اس کی جو ایک سرا ہوتا ہے، جس طرح آپ لوگ اس پکچر میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کو ہم نے لوز رکھنا ہوتا ہے تاکہ ہم جو ہے وہ زیادہ ٹائٹ نہ ہو جب ہم اس کو پل کر سکیں، یعنی ہم جب اس کو کھینچ سکے، جو بھی پروسیجر ہم ان کے ساتھ کر رہے ہیں، ہم ان کو پوزیشن دے رہے ہیں، جو بھی دے رہے ہیں، تو وہ اس میں پل ٹائٹ نہ ہو۔ اب سائڈ ریلز کیا ہوتی ہیں؟ یہ بیڈ سائڈ پر ہمارے پاس ہوتی ہے، اس کو ہم ہمیشہ لاک رکھتے ہیں، اس کو ہم اسپیشلی بیڈ ریڈن جو پیشنٹس ہوتے ہیں انکانشیس، ان کے لیے ہم سائڈ ریلز جو ہیں وہ ہم ضرور لاک رکھتے ہیں، کیونکہ ان کے وہ انکانشیس ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کو پتہ نہیں چلتا اور وہ بیڈ سے جو ہے وہ گر سکتے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ اپنے بیڈ کو لوئسٹ پوزیشن پر جو ہے وہ رکھنا ہوتا ہے جب بھی ہم سائڈ ریلز کو جو ہے وہ یوز کرتے ہیں۔ اب ہمارے پاس آتا ہے فائر۔ ہوم فائر کیا ہوتا ہے کہ یہ کیوں ہوتی ہے کہ ہمارے پاس اگر بے احتیاطی ہو جائے ڈسپوزل آف سگریٹ میں یا ماچس کی تیلیوں میں یا کوئی بھی الیکٹرک وائر جو ہے ان میں شارٹ سرکٹ ہو جائے، تو اس سے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ فائر، یعنی آگ لگ جاتی ہے۔ ہاسپٹل میں جو ہوتا ہے وہ کیا زیادہ تر کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ شارٹ سرکٹس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو ان میں فائر سے بچنے کے لیے ہمارے پاس جو ہے ایک آرگنائزیشن میں ہمارے پاس لازمی فائر الارم ہونے چاہیے، ایکسٹنگشر جو ہمارے پاس ریڈ کلر کے، ڈفرینٹ کلرز کے ہمارے پاس ایکسٹنگشر ہوتے ہیں، وہ ہم فائر میں یوز کرتے ہیں، ان کے اندر گیسز ہوتی ہیں تو وہ ہم فائر میں یوز کرتے ہیں۔ اور ہمارے پاس ہائیڈرنٹ سسٹم ہونا چاہیے۔ آرگنائزیشن میں ہمارے پاس فائر ایگزٹ ڈور ہونا چاہیے، ایمرجنسی ڈور ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ اگر ایک اسموک جو ہے وہ ڈیٹیکٹ ہو گیا ہے تو ایک نرس جو ہے وہ نیمونک ریس کا جو ہے وہ اس کو فالو کرے گی۔ اب ریس ہمارے پاس کیا ہے؟ جس میں جو ریس کا جو آر ہے وہ ہمارے پاس ریسکیو کو شو کرتا ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو بھی ریسکیو کرے اور وہ دوسروں کو بھی ریسکیو کرے۔ جو ہمارے پاس اے ہے، اٹ مینس کہ وہ الارمنگ جو سائن ہوتا ہے ان کا سگنل جو ہے وہ دوسروں تک پہنچائے۔ کنفائن یا کنٹین، اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ان ڈورز اور ونڈوز کو کلوز کر دیتی ہے جہاں سے آگ جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہے۔ اینڈ لاسٹ ہمارے پاس ای ہے، وہ ایکسٹنگشر، وہ ایکسٹنگشرز کو یوز کرتی ہے تاکہ فائر کو جو ہے یعنی آگ کو جو ہے وہ بجھا سکے۔ یہ ہمارے پاس اسموک کے ڈیٹیکٹ ہونے کے بعد نرس یوز کرتی ہے۔ جتنی بھی ہمارے پاس نرسز ہیں، کلائنٹس ہیں، فیملی ممبرز ہیں، جس میں ہمارے پاس بچے بھی آتے ہیں، تو وہ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ ان سٹیپس کو بھی فالو کرتے ہیں، جس میں ہمارے پاس سٹاپ، ڈراپ اینڈ رول فار سیلف۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ایزیلی جو ہوتے ہیں وہ اس پلیس سے جو ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں جہاں سے آگ لگی ہوئی ہوتی ہے۔ یہاں پر جو ہے ریسکیو کا کیا، وہ ایریا جہاں سے وہ اس ایریا تک جائے گی جہاں پر سیو ہوگا۔ الارم کیا ہوگا کہ وہ جو ہے فائر الارم کو جو ہے وہ پل کر دے گی تاکہ دوسرے لوگ جو ہیں ان کو پتہ کر سکیں۔ کنفائن دا فائر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ سارے ڈور اور ونڈوز کو کلوز کر دے گی، اینڈ ایکسٹنگش کا مطلب ہے فائر ایکسٹنگشر کو یوز کرے گی۔ جس طرح ہم نے باقی کے 3 سٹیپس پڑھے کہ اسٹاپ، ڈراپ اینڈ رول، اس میں کیا ہوگا کہ ادھر ہی ہم نے اسٹاپ کرنا ہے، جو ہمارے پاس یا یہ والے پکچر کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر ہی ہم اسٹاپ کرنا ہے، اور اس کے بعد ہم نے اپنے آپ کو ڈراپ کرنا ہے، یعنی ہم نے زمین پر جو ہے وہ لیٹ جانا ہے، اپنے آئیز کو کور کرنا ہے اور اپنے آئیز اور ماؤتھ کو ہم نے دونوں ہاتھوں سے کور کرنا ہے، اینڈ دین ہم نے رول اوور اینڈ اوور جو ہے کیا کرنا ہے کہ ہم نے وہاں سے اس کو جو ہے وہ جس جگہ میں آگ لگی ہوئی ہے ہم نے اس جگہ سے دور چلے جانا ہے، جب تک ہمارے پاس وہ جو آگ ہے وہ جو ہے وہ بند نہ ہو جائے۔ تو ہم نے اس طریقے سے جو ہے اپنے آپ کو سیف رکھنا ہے۔ اب الیکٹریسٹی ہیزرڈز کی ہم نے بات کی کہ جو ہاسپٹل سائٹ پہ ہمارے پاس جو الیکٹریسٹی وائرز ہوتے ہیں تو وہ گڈ ورکنگ آرڈر میں ہونے چاہیے۔ اگر ہم ان تاروں کا
ان بجلی کی تاروں کا جو ہے وہ اگر ہم صحیح طریقے سے خیال نہ رکھیں یا ان کو جو ہے کارپیٹ کے نیچے یا فلور کے اوپر جو ہے وہ ہم ان کے پلیس کر سکے تو کوئی بھی لوز وائر کنیکشن جو ہے وہ ہمارے پاس شارٹ سرکٹ کاز کر سکتی ہے، یا کوئی بھی پلگ جو ہے وہ ہمارے پاس اگر صحیح طریقے سے بند نہ ہو یا وہ جل جائے تو وہ الیکٹریکل ہیزرڈز کو شو کرتی ہے۔ ہم نے اپنے الیکٹریکل اکوپمنٹ کو جو ہے سنک، باتھ ٹب اینڈ شاور، اس میں کیونکہ پانی جو ہے وہ الیکٹریکل اکوپمنٹس کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا، یہ جو ہے کرنٹ اور شارٹ سرکٹ کو جو ہے وہ ڈیولپ کرتا ہے، تو اس کو ہم نے دور رکھنا ہوتا ہے۔ اور جتنے بھی ہمارے پاس الیکٹریکل امپلائنسز ہے وہ ہم نے بچوں کی پہنچ سے دور رکھنے ہیں۔ اب پوائزن ہمارے پاس ہو گیا، جتنی بھی ہمارے پاس ٹاکسک ایجنٹس ہیں یا میڈیسنز ہیں ان کو ہم نے لاک رکھنا ہوتا ہے، اور ہم نے جو ہے کسی بھی ٹاکسک ایجنٹ کو فوڈ کنٹینر میں سٹور نہیں کرنا ہوتا۔ اس میں بہت سے کیسز آتے ہیں کہ جو ہمارے پاس تیزاب ہو گئے یا کوئی بھی ٹاکسک ایجنٹس ہو گئے تو وہ اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ فیملی ممبرز کسی بھی کھانے کی چیزوں والی اس میں رکھ دیتے ہیں، یعنی فار ایگزامپل اگر کوئی پوائزن ہے اور اس کو کسی نے جو ہے ڈرنکس کی بوٹل میں جو ہے وہ سٹور کیا ہے تو اس سے یہ خطرہ ہوگا کہ وہ ڈرنک جو ہے وہ کوئی غلطی سے پی جائے گا، تو یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ہم نے فوڈ کنٹینرز میں ان کو سٹور نہیں کرنا ہوتا۔ ہم نے ان کا جو کنٹینر لیبل ہوتا ہے تو ہم نے وہ ریموو نہیں کرنا تاکہ سامنے والا پڑھ سکے کہ یہ جو ہے خطرہ ہے۔ اب پوائزن ہمارے پاس کرتا کیا ہے کہ یہ ہمارے ریسپائریٹری، ہمارے سی این ایس، ہمارے جی آئی، سی وی ایس یعنی کارڈیو واسکولر سسٹم، جی آئی جینیٹو یورینری سسٹم یا گیسٹرو انٹسٹینل سسٹم ہو گئے، سینٹرل نروس سسٹم ہو گئے، تو یہ ہمارے پاس کیا کرتا ہے کہ ان سسٹمز کی جو ہے فنکشن کو امپیئر کر لیتا ہے، اور اس کے لیے ہمارے پاس اسپیسیفک اینٹی ڈوٹ جو ہے وہ یوز ہوتے ہیں۔ اینٹی ڈوٹس ہمارے پاس وہ فلوئڈ ہوگا جو کہ کیا کرے گا اس پوائزن کو ختم کرنے کے لیے جو ہم یوز کرتے ہیں۔ لائٹننگ ہمارے پاس ہاسپٹل سائٹ پہ پراپر لائٹننگ ہونی چاہیے، جو ہے وہ یہ کیا کرتی ہے کہ یہ فال کے گرنے کے رسک کو لو کر دیتی ہے۔ ہمارے پاس جس طرح ایکسٹیریئر ہو گئی، انٹیریئر میں اور سیڑھیوں میں اسپیشلی جو ہے وہ ہم اپنے پراپر لائٹنگ کا جو ہے وہ خیال کرتے ہیں، نائٹ ٹائم لائٹننگ کا ہم خیال رکھتے ہیں۔ باتھ رومز ہو گئے، ہم نے جو ہے بہت سے ویک پیشنٹس ہوتے ہیں جو کہ واش روم میں وہ گر جاتے ہیں اور ان کو انجری کاز ہوتی ہے، تو ان انجریز کے رسک کو کم کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس سیفٹی بارز ہونے چاہیے، اور جو ہے ریس کموڈ ہونی چاہیے، مطلب کہ ان کو کموڈ کے جو ہے اس کے پراپر ٹیکنیکس آنی چاہیے۔ کوئی بھی سلپری مٹیریل، کوئی بھی ٹائلز ہو گئے، شوز ہو گئے، وہ ہم نے یوز نہیں کرنا۔ ہم سرفیسز کو جو ہے وہ کلین اور ڈرائی رکھیں گے، اور ہمارے پاس واش روم میں پراپر لائٹننگ ہونی چاہیے۔ سیکیورٹی سسٹم ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس جو موسٹ کامن کاز ہے ہمارے پاس کسی بھی پیشنٹ کی ڈیتھ کی، وہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس سیکیورٹی سسٹم نہیں ہوتا، الارمنگ سسٹم نہیں ہوتا، جب تک جو ہے اس جو اگر فار ایگزامپل آگ لگ گئی ہے، الیکٹریکل شارٹ سرکٹس ہو گیا ہے، تو جب تک ہمارے جو ہے پورے آرگنائزیشن کے لوگوں کو جب تک پتہ چلتا ہے تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ جو اگر فار ایگزامپل کہیں پہ آگ لگی ہے تو وہ پورا کا پورا وہ جل جاتا ہے، تو اس کے لیے ہمیں سیکیورٹی سسٹم کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے پاس موسٹ کامن کاز ہے ہمارے پاس ڈیتھ کی، جس میں ہمارے پاس اسموک ڈیٹیکٹرز آتے ہیں کہ وہ انسٹال ہونے چاہیے۔ ہمارے پاس جو ہے ہم نے اپنے جو ہاؤس پینٹ ہے ہم نے اس میں لیڈز جو ہیں وہ یوز نہیں کرنے تاکہ ان کی جو ہے پہچان میں ہمیں غلطی نہ ہو سکے۔ ہم نے جو ہے گیس والو کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے چیک کرنا ہوتا ہے، اگر ہم گھر میں بھی ہیں اور اگر ہم ہاسپٹل سائٹ پہ بھی ہیں، جہاں پر بھی ہیں، تو ہم نے اپنے گیس والوز کو جو ہے وہ مکمل بند کر کے جو ہے وہ اپنے بیڈ پر جانا چاہیے۔ اور ہم نے جو ہے سیکیور کرنا ہے ہاؤس کو، اپنے گھر کو جو ہے وہ ہم نے انٹروڈر سے جو ہے وہ سیکیور کرنا ہے۔ انٹروڈرز ہمارے پاس ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو کہ بغیر پرمیشن کے جو ہے وہ جو سیکیور ہاؤسز ہمارے پاس ہے جہاں پر ہم نے اپنا سیکیورٹی سسٹم انسٹال کیا ہے، تو وہاں پر وہ بغیر پرمیشن کے جو ہے وہ اندر آ جاتے ہیں۔
اسی طرح جب ہم ہاسپٹل سائٹ پر بھی جو سیکیورٹی سسٹم کرتے ہیں ان میں بھی جو ہے وہ ہم اوپر لکھتے ہیں کہ اونلی آتھرائز اسٹاف آر الاؤڈ، وہاں پر جو ہے وہ ہر ایک الاؤ نہیں ہوتا۔ اینڈ یہیں تک تھی آج کی ویڈیو۔ تھینک یو سو مچ فار یور اٹینشن۔ اس کے علاوہ جو بھی پرابلم ہے وہ آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو۔